आहान ने हवेली से निकलते ही गांव से बाहर जाने वाले तीनों रास्तों पर अपने आदमियों को फैल जाने का हुक्म दिया था। मलिक हसीब को तो वो किसी सूरत बख्शने के मूड में नहीं था, लेकिन इश्माइल की फिक्र में उसका दिल पागल हो रहा था और साथ साथ उस पर बेपनाह गुस्सा भी आ रहा था, जिसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके खुद को खतरे में डाल दिया था। हसनैन रज़ा मीर की इत्तला पर पुलिस भी वहां पहुंचने ही वाली थी। आहान जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि अभी अभी उसे अपने एक आदमी से हॉस्पिटल में गोली चलने की खबर मिली थी, जिस बात ने उसकी बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। हवा के दोष पर गाड़ी चलाते वो वहां पहुंचा था। अभी वो हॉस्पिटल से कुछ फासले पर ही था जब उसे हॉस्पिटल के गेट से नर्स और ड्राइवर के साथ इश्माइल बाहर निकलती दिखाई दी थी। इश्माइल को सही सलामत देख आहान के बेकरार दिल को जैसे करार सा आ गया था। आहान फौरन गाड़ी से बाहर निकला था, लेकिन तभी उसकी नज़र गेट के पास खड़े मलिक हसीब पर पड़ी थी, जिसने एक हाथ आंखों पर के दूसरे हाथ से लड़खड़ाते अंदाज में इश्माइल पर पिस्तौल ताना था। आहान ने एक सेकंड भी ज़ाया की बगैर उसके बाजू पर गोली चलाई थी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। आहान मलिक हसीब की तरफ भागते हुए उस पर झपटा था। गोली की आवाज़ में इश्माइल और बाकी साहब ने खौफ से रुक कर पीछे देखा था, लेकिन मलिक हसीब को आहान के रहमो करम पर देख उन सब के चेहरों पर सुकून सा फैल गया था, क्योंकि उसके सारे आदमियों को आहान के आदमी अपने कब्जे में ले चुके थे। आहान बुरी तरह मलिक हसीब को पीट रहा था, जिसकी वजह से वो पूरा लहू लुहान हो चुका था। इस बार इश्माइल भी आहान को रोकने आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि मलिक हसीब की ऐसी दुर्गत होते देख इत्मीनान से अपनी जगह खड़ी थी, और ना ही बाकी किसी ने ऐसा कुछ करना चाहा था। मलिक हसीब ने उन सब गाँव वालों की ज़िंदगी अजाब बना रखी थी। सब के लिए उसका ऐसा अंजाम दिली सुकून का बायस था। आहान के तशद्दुद से वो मरने के करीब था, जब पुलिस ने वहाँ पहुँचकर बहुत मुश्किल से उसे आहान से आज़ाद करवाया था। मलिक हसीब की हालत देखने के काबिल भी नहीं रही थी। जो धमकी वो थोड़ी देर पहले इश्माइल को दे रहा था, वो उसी पर ही उल्ट चुकी थी। इंसान गुनाह करते करते ऊपर बैठे परवरदिगार को भूल जाता है, लेकिन जब ऊपर वाला अपनी रस्सी खींचता है तो ताकत के नशे में चूर इंसान जो समझता है वो कभी जवाल पजीर नहीं हो सकता, बेबस होकर रह जाता है। मलिक हसीब को पुलिस के हवाले करता आहान इश्माइल की तरफ बढ़ा था। इश्माइल, तुम ठीक हो? उस पर बेहद गुस्से के बावजूद आहान इश्माइल को बाजू से थामते फिक्रमंदी से बोला, जिसका इश्माइल ने अस्बात में हला का जवाब दिया था। तुम जानती हो तुम्हारी ये बेवकूफ़ी तुम्हारे लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकती थी। अगर मैं अभी टाइम पर ना पहुंचता तो। ये बात दिमाग में आते ही मेरा दिल चाह रहा है, पता नहीं क्या कर दूँ। अगर तुम्हें ज़रा सी भी हरा जाती तो मैं सारी दुनिया को आग लगा देता। लेकिन इश्माइल, तुमने जो खुद को नुकसान में डालकर गलती की है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इश्माइल में बिल्कुल ठीक होने की तसल्ली करते अपने गुस्से पर काबू ना पाते आहान उस पर चिल्लाया था। अगर उससे एक मिनट की भी देर हो जाती तो इश्माइल की जान भी जा सकती थी। ये बात उसे इतना पागल कर रही थी कि इर्द गिर्द का ध्यान किए बगैर वो अपना ज़ब्त खोता पहली बार इश्माइल पर चिल्लाया था। इश्माइल जानती थी आहान उसकी वजह से बहुत फिक्रमंद है, लेकिन आहान का सबके सामने इस तरह चिल्लाना उसे बहुत बुरा लगा था। उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर इश्माइल ने नाराज़गी बड़ी नज़रों से उसकी तरफ देखा था, जिनको नज़रअंदाज करते आहान उसका हाथ पकड़ते गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। उनको गाड़ी की तरफ जाते देख बतूल जल्दी से भागकर उनके पास आई थी। मुझे माफ़ कर दे बीबी जी, अपनी खुदगर्जी में मैंने आपकी जान खतरे में डाल दी, लेकिन आप बहुत बड़े और नेक दिल के मालिक हैं। आप आराम से वहाँ से निकल सकती थी, लेकिन आपने मेरी मदद की बीबी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप वक्त पर ना पहुँचती तो ये दरिंदा पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करता। बतूल के बापा आहान के गुस्से से इश्माइल की कलाई पर गिरफ्त मज़ीद मजबूत हुई थी। जिस बार बतूल को तसल्ली देते इश्माइल ने किनाकियों से उसकी तरफ देखा था, जो सुर आंखों से उसे घूर रहा था। नहीं, तुमने गलत नहीं किया। तुम्हारी जगह वहाँ जो भी होता यही करता। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरमी से उसे कहते इश्माइल आहान के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। आहान का इरादा भी पहले बतूल की हरकत पर उसे सबक सिखाने का था, मगर उसके काबिल रहम हालत देखा खामोश ही रहा था। लेकिन उसकी बात सुनकर इश्माइल पर गुस्से में मज़ीद इजाफा हो चुका था, जिसने जानबूझकर खुद को खतरे में डाला था।
سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ احان اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا اور اشمل نے اتنے غصے میں دیکھا اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ غصہ تو اسے بھی احان پر تھا، جس نے اس کی اتنی کالز کے جواب میں اسے ایک بار بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھی تو ایسے ہی فکر مند تھی نا اس کے لیے، لیکن یہ بھی مان لی تھی کہ اس کی اپنی غلطی احان کی غلطی سے کہیں بڑی تھی۔ احان اشمل کو حویلی میں چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ گھر میں سب ان دونوں کے خیریت پر واپس آ جانے پر بہت خوش تھے۔ حسنین رضا میر نے اتنی بڑی مصیبت ٹال جانے کی وجہ سے سب کا صدقہ خیرات کیا تھا۔ بہت سارے بکرے ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ حاجہ بیگم بہت خوش تھی اور اللہ کے حضور اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگتے آئندہ کبھی بھی دوسروں کو خود سے کم تر سمجھ سے توبہ کر لی تھی۔ ان کا رویہ گھر میں سب سے بہت اچھا ہو چکا تھا۔ حویلی میں ہنا اور عارفین کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور سب لوگ اس میں زور و شور سے حصہ لے رہے تھے کیونکہ دن کم تھے اور کام زیادہ تھا۔ اشمل بالکل بڑی بہو کی طرح ہر کام میں پیش تھی۔ احان اسے چھوڑنے کے بعد گھر واپس نہیں آیا تھا بلکہ وہیں سے شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کے واپسی مہندی والے دن صبح ہوئی تھی۔ اشمل کا احان پر اب پارا بہت زیادہ چڑھ گیا تھا، جس نے ایک بار بھی اسے فون کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس لیے احان کے آنے کا سن کر وہ ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ احان اسے کتنی بار بلوا چکا تھا لیکن اشمل مکمل طور پر اسے اگنور کرتے اپنے کام میں مصروف تھی۔ گھر میں باقی سب بھی دونوں کی ناراضگی نوٹ کر چکے تھے لیکن احان کے معاملے میں کوئی بھی بول کر اپنا بینڈ نہیں بجوانا چاہتا تھا۔ بھابی آپ نے تیار نہیں ہونا، جلدی کرے نا۔ حفصہ کمرے میں داخل ہوتے اشمل کو ابھی ایسے ہی بیٹھا دیکھ اجلت میں بولی، ہنا کو تیار کرنے بیوٹیشین پہنچنے والی تھی۔ ہوتی ہوں تیار یار، ابھی تو بہت ٹائم ہے، اشمل نے بے دلی سے جواب دیا۔ وہ احان کے ہوتے کمرے میں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اس کے تیار ہو کر نکلنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ ایک ملازمہ کو اس نے اس کام پر لگا رکھا تھا۔ بھابی اتنے دنوں سے ایک بات آپ سے کرنی تھی، سمجھ نہیں آ رہا کیسے کروں آپ سے، لیکن آج احان بھائی کی بات سن کر مجھے لگا آپ کو اس بارے میں علم تو ضرور ہونا چاہیے، حفصہ حد درجہ سنجیدہ انداز میں کہتی اشمل کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ اشمل کے ساتھ ہنا نے بھی چونک کر اس کے اتنے سنجیدہ انداز کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے حفصہ، سب ٹھیک ہے؟ ایسا کیا کہا احان نے؟ اشمل نے کبھی اسے اتنے سنجیدہ نہیں دیکھا تھا اور احان کی ایسی کیا بات تھی؟ اور اس دن میں نے حاجہ امی کو بابا سے احان بھائی کی دوسری شادی کروانے کے بارے میں بات کرتے سنا تھا۔ آپ کو شاید علم نہیں اس بات کا، لیکن جیسے ہر خاندان کی اپنی روایت ہوتی ہے ویسے ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ مرد کو ہر حال میں 2 شادیاں کرنی ہوتی ہیں۔ دادا جان نے بھی 2 شادیاں کی، بابا اور فرقان چچا کی مثال تو آپ کے سامنے ہے، ویسے ہی احان بھائی کو بھی دوسری شادی کرنی ہوگی۔ حفصہ نے ایک پل ٹھہر کر اشمل کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ ہنا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کی دھمکی دی تھی۔ حفصہ ہمت کر کے پھر بولی تھی، پہلے تو بھیا اس بات کے حق میں نہیں تھے، لیکن آج صبح ہی ان کے حویلی واپس آنے کے بعد میں نے انہیں حاجہ امی سے بات کرتے سنا جس میں وہ بسمہ سے دوسری شادی پر رضامندی دے رہے تھے۔ حفصہ کی بات ختم ہوتے ہی مشکل سے خود پر کنٹرول کو اشمل غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یہ بات سن کر اس کے اندر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ احان رضا میر، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اشمل بنا حفصہ کے ایکسپریشن پر غور کیے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی جب اندر آتی ملازمہ نے اسے احان کے بلانے کا بتایا تھا، جس کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اشمل اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بدتمیز حفصہ، یہ کیا بکواس کی تم نے بھابی سے؟ کب ایسی کوئی روایت ہے ہمارے خاندان میں؟ اور احان بھائی بھابی سے کتنا پیار کرتے ہیں، ایسے کوئی بات ہوتی بھی تو انہوں نے نہیں ماننی تھی۔ ہنا حفصہ کی کلاس لیتے بولی، کیونکہ اشمل جتنے غصے میں گئے تھے اسے تو ڈر ہی لگ رہا تھا۔ تو اور کیا کرتی، ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں دونوں، اور ایک دوسرے سے ناراض، الگ الگ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ بھیا بیچارے صبح سے بھابی کو کتنی بار بلا چکے لیکن بھابی ان کے ہاتھ لگنے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے تو بس اپنے بھیا کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، حفصہ ہنستے ہوئے بولی، اور اگر جو اس بات سے صلح ہونے کے بجائے بات اور بگڑ گئی تو دونوں ہی غصے والے ہیں۔ مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے، تمہیں اتنی بڑی بات بھیا کو نہیں کہنی، بھابی کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ہنا کو ان دونوں کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ احان کے غصے سے تو وہ واقف بھی تھی اور اشمل بھی
ابھی بہت غصے میں گئی تھی، تمہیں تو بس ٹینشن لینے کا بہانہ چاہیے، یقین رکھو مجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ حفصہ کی بات پر ہنا اسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ اشمل جیسے ہی کمرے میں داخل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے احان رضا میر پر نظر پڑی تھی۔ بلیک کرتے شلوار میں اس کی مردانہ وجاہت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد احان نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا تھا جب اشمل غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ احان رضا میر، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ جب جو دل میں آئے گا کرو گے؟ کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تمہیں؟ اشمل احان کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے چلائی تھی۔ غصہ مجھے تم پر کرنا چاہیے، اور اپنی اتنی بڑی غلطی ماننے کے بجائے الٹا تم مجھ پر غصہ کر ہی ہو۔ اتنے دنوں بعد اشمل کو سامنے دیکھ احان کا مزاج کافی خوشگوار ہو چکا تھا، لیکن اشمل کے اس انداز پر حیرت سے اسے دیکھا تھا جو اس کے بے حد قریب کھڑے اس کے کالر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچے اسے گوڑھی تھی۔ احان ناراضگی کے باوجود بھی اس کی حرکت پر ہولے سے مسکرایا تھا، کیونکہ اگر اشمل کی جگہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اب تک اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوتا۔ تو اور کیا، تمہاری دوسری شادی کا سن کر تمہیں پھولوں کے ہار پہناؤں؟ اشمل کی بات پر احان نے اس کی طرف دیکھا۔ کس نے کہی یہ بات تم سے؟ احان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتے پوچھا۔ جب اشمل کی پوری بات سنتے حفصہ کی شرارت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ بات تو سچ ہے، یہ میں کیا کروں، خاندان کے روایت سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ احان سنجیدہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا دنیا کا جیسے سب سے بے بس انسان معلوم ہو رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ اس چڑیل کا بھی قتل کر دوں گی اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تو۔ اشمل اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت پر غور کرتے بغیر چلائی تھی۔ تم صرف میرے ہو، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، خبردار جو کسی کو بھی میرا حق دینے کے بارے میں سوچا۔ اس بار میں کہہ رہی ہوں احان رضا میر، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بات کرتے اشمل کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے جن کو دیکھ احان کا دل بے چین ہوا تھا۔ میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور حفصہ نے بھی صرف تمہیں میرے پاس بھیجنے کے لیے ایسا کہا ہوگا۔ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میری جان، میری محبت کو بس اتنا ہی سمجھی ہو کیا؟ احان اسے اپنے سینے میں بے انتہا بھرپور جذبات کے ساتھ بولا۔ جب اس کی بات سنتے اشمل کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ میں نے اس دن تمہیں بہت کالز کی تھی لیکن تم نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں اتنی پریشان تھی، سب کے سامنے مجھ پر غصہ بھی کیا اور پھر اتنے دن دور ہے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ اشمل نے اس کے سینے پر سر رکھ کے سارے قصور گنوائے تھے۔ تمہارا حویلی سے باہر ہونے کا سن کر میرا خود پر سے کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ وہ گھٹیا شخص تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، اسی لیے اس وقت سب کے سامنے تمہیں ڈانٹ دیا، جس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور جہاں تک رہی اتنے دن دور رہنے کی بات، تو وہ میں جلدی اپنے تمام اہم کام نمٹا کر آئی ہوں تاکہ ہنا اور عارفین کی شادی کے بعد ہم آرام سے اپنے ہنی مون پر جا سکے۔ احان کی بات سنتے اس کی آخری بات پر شرم سے سرخ ہوتے اشمل اس کے سینے سے سر ہٹاتے پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی تیار بھی ہونا ہے۔ اشمل دوبارہ اپنی کلائی احان کے قبضے میں دے کر دھیرے سے بولی۔ جانا، اپنی شادی پر تو میں تمہیں مہندی و بارات کے دلہن کے روپ میں محسوس نہیں کر پایا تھا، لیکن اپنا حق تو میں کسی صورت نہیں چھوڑتا، اس لیے آج اور کل میرا حق سود سمیت دینے کے لیے تیار رہنا۔ الماری چیک کر لو، تمہارے لیے کچھ موجود ہے وہاں۔ اس کی گال پر اپنے جذبات کی شدت بخشتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی بات پر اشمل کے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ واؤ بابی، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ اشمل کو ہنا کے روم میں داخل ہوتا دیکھ حفصہ چہکتے ہوئے بولی۔ واؤ کی کچھ لگتی، شرم نہیں آتی ذرا بھی تمہیں؟ اشمل کے گونے پر حفصہ ڈیٹ بن کر مسکراتی۔ آپ کے چہرے کی شادابی سے لگ رہا ہے صلح ہو چکی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ محبت سے اشمل کے جگمگاتے روپ کی طرف دیکھتے وہ بولی۔ اشمل احان کے لائے ہوئے خوبصورت سے یلو اور اورنج کلر کے کنٹراسٹ کے لانگ فراک میں پھولوں کا زیور پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نہیں بھائی، آج تو سب سے زیادہ ہماری ہنا غضبدار ہی ہے۔ اشمل پیار سے ہنا کے سجے سامنے شرمیلے روپ کی طرف دیکھتے بولی، جو یلو اور گرین شرارے میں ملبوس ہلکے سے میک اپ، سر پر دوپٹہ لیے مہندی کی دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
تھوڑی ہی دیر میں ایشمل اور ہنا اسے تھام کر نیچے لے آئی تھی۔ ہنا کو اس طرح سب کی نگاہوں کا مرکز بنانا بہت کنفیوز کر رہا تھا۔ جب ایشمل اس کا ہاتھ تھام کا حوصلہ دیتے اسٹیج پر بیٹھے عارفین کے ساتھ بٹھایا تھا۔ آج تو عارفین کی چپ ہی نرالی تھی۔ آہان کی نظریں تو ایشمل کے حسین روپ میں اٹک کر رہ گئی تھی، جو اسے سب کے سامنے ہی بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہنا کو تسلی دیتے ایشمل اب خود ہی آہان کی بولتی نظروں سے کنفیوز ہو چکی تھی۔ حاجہ بیگم کے کسی کام سے ملازمہ کو ہدایت دیتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ راہداری سے گزری تھی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کونے کی طرف کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایشمل کی چیخ نکلتی آہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آہان کے ایسا کرنے سے ایشمل کی آنکھیں باہر کو نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ آہان نے حیرت سے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے پوچھا۔ آہان، یہ کیا طریقہ ہوا؟ میری لپسٹک خراب ہو گئی ہے۔ ایشمل کے منہ بسوڑنے پر آہان مسکرایا تھا۔ وہ تو میں ویسے بھی خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آہان مانی حیثیت کہتا اس پر جھکا تھا۔ نہیں آہان پلیز۔ ایشمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آہان اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیتے پیچھے موجود دیوار کے ساتھ ٹکا چکا تھا۔ آہان نے جھکا اسے اڑتی مہندی اور موتی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسایا تھا اور اس کے ماتھے پر سجی بندیا پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔ آہان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملازم سب اندر ہی ہیں، کوئی بھی اس طرف آ سکتا ہے۔ ایشمل ہمیشہ کی طرح اس کے جذبات کی شدت سے گھبراتے ہوئے بولی۔ تو چلو پھر بیڈ روم میں چلتے ہیں، آہان شرارتی انداز میں کہتے اسے اٹھانے جھکا تھا۔ جب ایشمل دھیرے سے چلائی تھی کیونکہ آہان سے کوئی بات نہیں تھا، وہ واقعی اسے سب کے سامنے اٹھا کر بیڈ روم میں لے جانا ابھی کے لیے تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن کل رات کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں ملنے والی۔ ایشمل کے ہونٹ کو ہلکے سے چھوتے گمبھیر سرگوشی میں اسے بابا کرواتے آہان وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایشمل دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو نارمل کرتے چہرے پر پیاری سی مسکان سجائے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور دل سے اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اتنی محبت اور عزت کرنے والے شوہر سے اس کو نوازا تھا۔ آہان رضامندی کے بغیر اب وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بارات کا فنکشن بھی خیر و عافیت سے انجام پا چکا تھا۔ ایشمل کے گھر والوں نے بھی بارات میں شرکت کی تھی۔ اسما بیگم اور سلمان صاحب اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں خوش اور آباد دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے۔ ہنا پر دلہن بن کر بہت روپ آیا تھا، لیکن عارفین بھی کچھ کام نہیں لگ رہا تھا۔ ہنا کو تھوڑی ہی دیر پہلے حفصہ اور ایشمل باقی کزن کے ساتھ عارفین کے روم میں بٹھا کر گئی تھی۔ ہنا کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ابھی انتظار کرتے تھوڑا سا ٹائم ہی گزرا تھا جب دروازہ کھول کر عارفین اندر داخل ہوا تھا۔ ہنا ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ عارفین بر پر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ عارفین کو قریب دیکھ ہنا کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بالکل گیلے ہو چکے تھے۔ عارفین اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے ہولے سے مسکرایا تھا۔ ہنا ریڈ کلر کے لہنگے میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کی شرماتے اور گھبراتے انداز نے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس لڑکی کی اس نے بچپن سے خواہش کی تھی۔ اپنی ماں کا برتاؤ دیکھ کر تو اسے اپنی یہ خواہش پوری ہوتی ناممکن ہی لگی تھی، لیکن جب جذبے سچے ہو تو منزل مل ہی جاتی۔ عارفین نے ہاتھ بڑھا کر ہنا کا کامتا ہاتھ تھاما تھا۔ نہ میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اور محرومیاں دیکھی ہیں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آنے والی زندگی میں ان سب چیزوں کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ پہلے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش تھا کیونکہ اس وقت تمہارے معاملے میں بولنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا، مگر اب آنے والی زندگی میں ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ تم زندگی کے ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ عارفین کے دل میں اپنا مقام دیکھ کر ہنا کے دل میں اس رشتے کے حوالے سے موجود خدشات جاتے رہے تھے۔ ہنا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کے جذبات لٹاتی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم میری اولین چاہت ہو، یہ دل ہمیشہ تمہارے لیے دھڑکا ہے اور جب تک سانس ہے یہ تمہارے لیے ہی دھڑکتا رہے گا۔ عارفین ہنا کو قریب کرتے محبت سے بولا۔ اس کے عمل پر ہنا کی دھڑکنیں سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ یار میں ہی کب سے بولے جا رہا ہوں، تم بھی کچھ بولو، میرے کان تمہارے اظہار کے منتظر ہے۔ عارفین کی محبت بڑی سرگوشی پر ہنا شرماتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا لیا تھا۔ اس کی معصوم حرکت پر عارفین دل سے مسکرایا تھا کیونکہ جانتا تھا ہنا کبھی بھی زبان سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کرے گی۔ عارفین اس کے گرد ہتھیار کھینچتے اسے اپنی محبت کے حسین وادی میں لے جا چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا حسنین، رضا میر اور باقی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ جب اس کی نظر ڈرائنگ روم کے باہر سے گزرتے ایشمل پر پڑی تھی،
بارات میں اپنے ہوش روبا حسن کے ساتھ اس نے احان کا اچھا خاصا گال کیا تھا۔ ابھی تو اس کو اشمل کو ٹھیک سے دیکھنے کا موقع بھی نہیں مل پایا تھا، لیکن اس وقت اس کو چینج کر کے بالکل سادہ ہولی میں دیکھ احان کو بہت برا فیل ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اشمل سے اس کی اس گستاخی کا بدلہ لینے کا سوچتے احان مسکرا کر واپس سب کے ساتھ باتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد سب کے اٹھنے کے ساتھ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن خالی کمرہ دیکھ احان کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں نمایاں ہوئی تھی۔ کل رات اشمل کے اس طرح پر اس نے اسے ہنا کے روم میں سونے کی پرمیشن دے دی تھی، لیکن لگتا تھا اس کی بیوی کچھ زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ احان ابھی اشمل کو بلانے پلٹا ہی تھا جب اس کی نظر ٹیرس سے آتی روشنی پر پڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے ٹیرس میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ مبہوت رہ گیا تھا۔ ریڈ اور وائٹ گلاب سے بہت خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ پورے ٹیرس پر چھوٹے چھوٹے بہت سارے خوبصورت دیے روشن کیے گئے تھے جو اندھیرے میں بہت ہی دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ پلسا پر سے ہوتے احان کی نظریں ایک منظر پر جم گئی تھی جہاں ٹیرس کے بالکل سینٹر میں پھولوں سے سجے تخت پر اشمل اس کے لائٹ ریڈ لہنگے میں سجی سمری چہرے پر گھونگھٹ کے بیٹھی تھی۔ احان اتنی خوبصورت سرپرائز پر دل سے مسکرایا تھا۔ پچھلے دنوں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اشمل اسے ویسے ہی محبت کرنے لگی ہے جیسی اس نے خواہش کی تھی، لیکن آج اس کے اس دل فریب اظہار پر احان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ مدہوش سی چال چلتے آگے بڑھا تھا۔ اشمل کے بے حد قریب بیٹھتے احان نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا، لیکن اشمل کے بے پناہ حسن پر نظر پڑتے ہی وہ خود کو بہکنے سے نہ روک پایا تھا۔ 16 سنگھار کیے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ احان کی نظر اس کی ناک میں پہنی نازک سی نتھ میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کی نتھ کو چھوا تھا۔ اشمل اس کے لمس پر کسمسا کر رہ گئی تھی۔ احان کے جذبے لٹاتی نظروں پر وہ خود میں سمٹی تھی۔ میری زندگی میں آنے اور اس سے رونق بخشنے کا بہت بہت شکریہ میری جان۔ آج جو سرپرائز دیا ہے تم نے، اس کا شکریہ میں لفظوں میں نہیں بلکہ اپنے عمل سے ادا کروں گا۔ اور آج ریڈ لباس پہن کر تم نے میرے جذبات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اب میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ میری جان۔ احان کہتے ساتھ اس کے نتھ کھلتا اشمل کے چہرے پر جھکا تھا۔ احان کے لیے اب اپنے جذبات پر بند باندھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر اپنا شدت بڑا لمس چھوڑتے احان اپنی باہوں میں اسے نرمی سے بڑے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج حویلی کا ہر شخص اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھا، کیونکہ دکھ اور مصیبتوں کے بادل چٹ گئے تھے۔ انہیں خوشحال اور خوش و خرم زندگی کی نوید مل چکی تھی۔